नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्कुरु, तुम सब याद करो नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम तुम पर, व मी साकाहुल्लज़ी, और उसका उस अहद को वो जो वा साकाकुम तुमसे मजबूती से लिया बिही उसको। इस जब तुमने कहा समेना, हमने सुना, व अताना, और हमने अतात की। अच्छा, ये इस आयत में ना दो चीज़ों का जिक्र है। एक तो अल्लाह ताला ने जो है वो अपने नेमत का जिक्र किया है कि मेरी नेमत को, मेरे एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर किया, और उस वादे को भी याद करो जो पुख्तगी से तुमसे लिया गया, और जब तुमने कहा था कि हमने सुन लिया है और हम अतात करेंगे। अब इस सिलसिले में जो है वो हम बातचीत जो है वो कर रहे थे। वाकया ताइफ से जो है वो हमने बातचीत शुरू की थी, और फिर एक आपको मैंने बताया था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बाग में जो है वो पनाह ली थी, और अदास जो है वो गुलाम, वो ईसाई था, उससे बातचीत हुई। तो अब उसी सिलसिले में जो है ना, उसी रब्त को हम जो है वो आगे जारी रख रहे हैं। तो इस ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी अजियत उठानी पड़ी, उसका अंदाजा जो है वो आप इस हदीस से जो है ना समझ सकते हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओहद के दिन से भी ज्यादा सख्त दिन गुजरा है। आपको पता ना कि ओहद का दिन जो है वो ऐसा दिन था जब जो है वो लोग जो है वो पीठ दिखा के भाग गए थे, और नबी अलैहिस्सलाम का दंदान मुबारक जो है वो भी शहीद हो गया था। तो हज़रत आयशा ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप पर ओहद के दिन से भी ज्यादा सख्त दिन गुजरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मैंने तेरी कौम यानी कुरैश की तरफ से जो जो तकलीफें उठाई हैं वो मेरा ही दिल जानता है। सबसे ज्यादा सख्त दिन मुझ पर ताइफ का दिन गुजरा है, जब मैंने अपने तई अब्दिया अपने तौर पर जो है अब्दिया लैल बिन कलाल, ये वही शख्स है जिसके बारे में कल मैंने बताया था, जिसने कहा था कि जी मैं तो तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुम्हें जवाब देना मुनासिब नहीं है, और अगर जो है तुम अल्लाह के रसूल हो तो रसूल नहीं हो तो फिर तो जवाब देना बनता ही नहीं। तो ये उसी शख्स के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से जो है उस पर जो है वो यानी अल्लाह के कलाम को पेश किया था। उसने मेरी दावत को कबूल ना किया तो मैं अफसुर्दा हातिर होकर वापस हुआ, और मुझे उस वक्त कदरे अफाका हुआ जब मैं करन सालिब, एक मुकाम का नाम है ताइफ में, मैं उस मुकाम पर पहुंच गया। मैंने ऊपर सर उठाया तो देखा कि अबर का एक टुकड़ा, बादल का एक टुकड़ा मुझ पर साया किए हुए हैं, और इसमें जिब्राइल अमीन मौजूद हैं। जिब्राइल अमीन ने मुझे पुकारा और कहा कि तुम्हारी कौम ने जो तुझे जवाब दिया वो अल्लाह ने सुन लिया। अब अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फरिश्ते को तुम्हारे पास भेजा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चाहे उसे हुक्म कर दे। इतने में पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे सलाम कहा और कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो मैं मक्का और ताइफ के पहाड़ों को मिलाकर सबको चकनाचूर कर दूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा मत करो, बल्कि मुझे उम्मीद है कि इनकी औलाद में से अल्लाह ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक ना करेंगे। ये ताइफ का जो है ना सफर का एक लुब्बे लुबाब इस हदीस में मुस्लिम की ये रवायत है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, ये ताइफ जो है वो ताइफ का सफर जो है उसके बाद क्या हुआ कुछ जानते हैं आप लोग? कि ताइफ के सफर से नबी नबी अलैहिस्सलाम जो है मायूस होके वापस मक्का तशरीफ ले आए। रास्ते में अल्लाह के मकाम पे सूरत नाज़िल हुई थी, उसका पता नहीं जिन्नात में बहरहाल वो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ जो मेरे पास तफसीर है उसमें ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो ताइफ से जो है वो परेशान होके जब वापस आए ना, तो मक्का वापस आए। तो मक्का की जो है ना हरमैन के दामन में कहीं यानी पहाड़ों के दामन में ठहर गए, क्योंकि सारे कुरैश जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन बने बैठे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुख्तलिफ बंदों को पैगाम भिजवाया कि जी मुझे पनाह चाहिए। हाँ,
نہیں مختلف لوگوں کو پیغام بھجوایا. ان میں سے جو ہے وہ ایک پیغام آپ نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی سوری اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ وہ مکے میں مجھے پناہ دیں. اخنس نے جو ہے وہ معذرت کر لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہی پیغام جو ہے وہ سہیل بن عمر کو بھیجا, اس نے بھی معذرت کر لی. یہ واقعہ سننے کے لائق ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکے کے شہنشاہ, مکے کے بادشاہ اور مدینے کے بادشاہ کس حالت میں ہیں کہ وادی میں جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور شہر کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو رہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں شہر کے اندر داخل ہوا تو لوگوں نے جو ہے وہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے. یعنی یہ پناہ جو ہے وہ لے رہے تھے. تو خیر پھر ایک شخص جو ہے وہ اس کو پیغام بھجوایا. اس شخص کا نام تھا متم بن عدی. متم بن عدی نام یاد رکھیے گا. متم بن عدی کو پیغام بھجوایا. اس نے جو ہے وہ آپ کو پناہ دینا منظور کر لیا, اور اس نے پھر اپنے بیٹوں کو کہا, متم بن عدی نے کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پناہ دے دی ہے, اور ہتھیار باندھ لو اور خانہ کعبہ کے گوشوں میں جمع ہو جاؤ, کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے. اس انتظام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا گیا کہ آپ مکہ تشریف لا سکتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور حرم میں داخل ہوئے. متم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے. یعنی اس نے اعلان کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہنا, آپ لوگوں نے, میں نے ان کو پناہ دی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ویٹنگ میں دیکھتا ہوں کون آیا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود پر پہنچے, اسے چوما, نماز پڑھی, پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. اس دوران متم بن عدی کے بیٹوں نے ہتھیار باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا, یعنی گھر کے باہر کھڑے رہے. اس کے بعد مکی دور کا باقی حصہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متم کی پناہ میں مکہ میں قیام پذیر رہے. یعنی تھوڑا سا یاد ہے نا کہ 10 نبوی سال تھا, حضرت ختیجہ جو ہے وہ فوت ہو گئی, حضرت ابو طالب جو ہے وہ فوت ہو گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب جو ہے وہ قریش مکہ نے جو ہے وہ سختیاں زیادہ شروع کر دیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ طائف جانے کا پلان کیا. تو طائف جو ہے وہ جا کے پھر واپس آئے. اب واپس آ کے یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو بتا دی کہ کس طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکے میں ٹھہرے. متم بن عدی ان کی پناہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں قیام کیا, اور یہ قیام کتنا عرصہ کیا نازش, یہ قیام کتنا عرصہ کیا؟ میرے خیال ہے 2 سال کا قیام تھا ان کا. بہرحال آپ زندگی بھر متم بن عدی کے اس احسان کو نہیں بھولے. جنگ بدر میں جو مشرک قیدی ہو گئے تھے نا, آپ کو پتا نا جنگ بدر مسلمانوں نے جیت لی تھی, اور 70 لوگ جو ہے وہ قید کر لیے گئے تھے, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اور 70 کافر مارے گئے تھے, زوم پارٹیسپینٹس. جی سر. ہاں اچھا, اب وہ تھوڑا سا میں اس طرف آ رہا ہوں کہ جو ہے نا مشرک جو ہے جو جن کو قید کیا گیا تھا نا, اس کے لیے نا متم کا بیٹا جبیر اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا, بعد میں مسلمان ہوا تھا. وہ متم کا کچھ نہیں پتا کہ مسلمان تھا یا نہیں تھا. متم کا بیٹا, متم فوت ہو چکا تھا, متم کا بیٹا جبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے یہ فلاں فلاں بندے جو ہے نا ان قیدیوں کو آپ آزاد کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج متم زندہ ہوتے اور ان ناپاک قیدیوں کے متعلق بات کرتے تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا. یعنی متم کا اتنا احسان تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی. اچھا اب مکے میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ٹھہر رہے ہیں, حج کا موسم شروع ہو چکا ہے, تو آپ تبلیغ کرنے کے لیے مینا تشریف لے گئے.
اور کس کی جو ہے نا وہ پناہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ متم بن عدی کی پناہ میں ہے۔ حج کا موسم شروع ہوا، دور دراز سے لوگ جو ہے وہ حج کے لیے آنے شروع ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تبلیغ کے لیے مینا تشریف لے گئے۔ مدینے سے جو ہے، مدینے کے 2 قبیلے تھے، کون بتائے گا ان قبیلوں کے نام؟ زوم پارٹیسپینٹ۔ اوس اور خزرج۔ ہاں جی، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے۔ تو اوس کے کچھ آدمی جو ہے نا وہ مدینے سے آئے ہوئے تھے حج کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ مدینے میں جو ہے نا وہ مسئلہ بنا ہوا تھا، سالہ سال سے لڑائی جاری تھی، یعنی اوس اور حضرت آپ کو پتہ نا آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ان کو کون لڑاتا تھا؟ زوم پارٹیسپینٹ۔ اوس اور حضرت کو کون لڑاتا تھا؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مشرکین بقرہ۔ مکہ۔ نہیں، سورہ بقرہ میں غالباً پڑھا ہم نے، سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران میں ہم پڑھ یہود چکے ہیں۔ یہودی جو ہے و نصارہ۔ یہودی لڑاتے تھے۔ یہودی جو ہے نا وہ ان دونوں کو لڑاتے تھے اور اپنا اسلحہ جو ہے وہ بیچتے تھے اوس اور حضرت کو۔ لڑائیاں ان کی چلتی رہتی تھی۔ تو اوس کے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو دعوت دی، اور وہ بیسیکلی حج کی نیت سے بھی آئے تھے۔ اور وہ اوس کے لوگ جو ہے نا یہ وہ لوگ تھے جو بڑے جو ہے نا کہہ لیں کہ امن پسند لوگ تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں امن قائم ہو، اوس اور حضرت کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ تو اب جو ہے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہمیں مل جائے، اس طرح تو ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ مسلمان ہو گئے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور اس کے احکام بتائے تو اوس کے قبیلے کا ایک ذہین آدمی کہنے لگا واللہ جس کام کے لیے تم آئے ہو اس سے یہ کام بہتر ہے۔ یعنی وہ قریش مکہ سے مدد لینے کے لیے بھی آئے تھے کہ بھئی ہماری جو ہے نا لڑائی شڑائی جو ہوتی رہتی ہے، اے لڑائیاں نو مکاؤ، ساڑھے درمیان صلح کرواؤ۔ تو اس قبیلے کے ذہین آدمی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمیں مل گئے، یہ بہتر ہے۔ یعنی ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ بات نظر آ گئی جس کی انہیں مدتوں سے تلاش تھی کہ خانہ جنگیوں سے کس طرح سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو 10 ذی الحج جو ہے، 10 ذی الحج کے موقع پر وہ مقام تھا عقبہ کا، آئین کاف کینچی والا، با اور ہا، عقبہ مقام تھا عقبہ کا۔ وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بعض روایات کے مطابق 5 لوگ تھے اور کچھ روایات کے مطابق 6 لوگ تھے۔ اور یہ زوم پارٹیسپینٹ مجھے بتائیں گے یہ 5 یا 6 لوگ کس قبیلے کے تھے؟ اوس کے سر، جی کے۔ اوس کے۔ ابھی میں نے پہلے بیان کیا، اس کا مطلب ہے کہ چندہ جو ہے وہ بات غور سے سن رہی ہیں۔ تو یہ 5 یا 6 لوگ جو اوس کے تھے نا، انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ امید کی جو ہے وہ پہلی کرن تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلے سال یعنی یہ 10 ذی الحج ختم ہو گیا، 10 نبوی ختم ہو گیا، اگلے سال یعنی 11 نبوی ذی الحج جو ہے وہ اسی مقام پر جو ہے وہ اوس اور حضرت کے 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام لے آئے۔ یعنی اگلے سال اسی مقام پر 12 آدمی، لیکن کس قبیلے کے؟ دونوں قبیلوں کے، اوس کے بھی اور حضرت کے بھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں انہوں نے گنتی نہیں بتائی کہ یہ کتنے تھے، تو اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر بیعت لی، ان 12 آدمیوں کے ہاتھ پر بیعت لی۔ وہ بیعت کیا لی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت یہ لی کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، چوری اور زنا کے مرتکب نہ ہوں گے، لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے،
کسی کی غیبت نہ کریں گے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانیں گے. ٹھیک ہے، یہ 11 ذی الحج اور سوری 10 ذی الحج ہے، یعنی ڈیٹ غلط، 11 ہجری ڈیٹ غلط لکھی ہوئی ہے. ہاں 11 نبوی کا سال ہے. 11 نبوی سال سمجھتی ہیں؟ یعنی نبوت کے 11ویں سال 10ویں سال 5 یا 6 بندوں نے بیعت کی. وہ کون لوگ تھے؟ اوس کے لوگ تھے. اس سے اگلے سال یعنی 11 نبوی کے سال 12 آدمیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی عقبہ کے مقام پر. یہ بیعت کہلاتی ہے بیعت عقبہ اولا. اولا کہتے ہیں پہلی کو، جیسے تکبیر اولا ہوتی ہے نا نماز میں، پہلی تکبیر. تو یہ اصل میں نا یہ سارا کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا، یاد رکھیے گا. یہ 12 افراد یہ بھی اوس کے تھے؟ یہ 12 افراد جو ہے اوس اور حضرت دونوں کے تھے، دونوں کے تھے. اچھا اب یہ بیعت جو ہے نا رات کو خفیہ انداز میں ہوئی تھی. تو یہ جو 12 افراد تھے نا، انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا کسی معلم کو بھیج دیں مدینے میں، تاکہ وہ وہاں جا کے تبلیغ کرے. تو آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو بھیجا تھا؟ حاجر نے ہاتھ کھڑا کیا. حاجر پڑھا ہوا آپ نے؟ اسلامیت میں پڑھا ہے. کس کو بھیجا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے ان کے ساتھ بھیج دیا بیعت عقبہ اولا کے وقت، کہ جاؤ مدینے میں جاؤ اور تبلیغ کرو. اور حضرت مصعب بن عمیر کے متعلق کون جانتا ہے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے؟ سن لیں پھر بات. ان کی ہسٹری ایسی ہے کہ جو ہے نا وہ بہت ہی امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور والد نہیں تھے. والدہ جو تھی بڑے نازوں سے یہ پلے بڑے. اور جو مکے میں جو لوگ خاص موقع پر جو جوتیاں پہنا کرتے تھے نا، تو حضرت مصعب بن عمیر جو ہے نا وہ عام دنوں میں وہ جوتیاں پہنا کرتے تھے. اتنے امیر تھے وہ. اور اپنا جو ہے نا اپنے کپڑے وہ سلواتے تھے کہاں سے؟ شام سے. شام سے کوئی ٹیلر جو ہے نا وہ ان کے کپڑے سلوا کے بھجوایا کرتا تھا. اتنے امیر تھے. اور خوشبو لگاتے تھے. جس گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. یعنی شہزادوں کی طرح انہوں نے زندگی بسر کی. اور وہ جو خوشبو لگاتے تھے وہ کسی کسی کو میسر تھی مکے میں، یعنی اتنی قیمتی خوشبو تھی. وہ جب مسلمان ہو گئے حضرت مصعب بن عمیر، تو ماں نے جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکال دیا. اور کہتے ہیں کہ کپڑے بھی اتروا لیے تھے ماں نے، کہ کپڑے بھی لا کے جائے، تیرے پیو دے کپڑے گئے تیرے کپڑے نہیں گئے. چچا نے نہیں اتروائے تھے، پھر ماں نے انہیں چادر دی تھی جسے انہوں نے ہاں وہ اسی طرح کا کوئی بہرحال کپڑے ان کے اتروا دیے گئے تھے. یعنی اتنے امیر شہزادے تھے، اسلام قبول کر لیا. اور جو ہے نا بالکل تنہا جو ہے نا پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں غربت کی حالت میں جو ہے وہ ٹھہرے. اچھا یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جو جب جنگ بدر ہوئی نا، سوری غزوہ احد میں جو ہے یہ شہید ہوئے. اور ایک شخص نے جو ہے، کیونکہ نا ان کی شکل تھوڑی سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی تھی. حضرت مصعب بن عمیر کی شکل قد کاٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا تھا. تو حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اسلام کا. تو ایک شخص نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے ہوئے ان کے ہاتھ پر وار کیا. بازو حضرت مصعب بن عمیر کا بازو کٹ گیا. حضرت مصعب بن عمیر نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا تو دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. حضرت مصعب بن عمیر نے جو ہے وہ جھنڈے کو جو ہے وہ گلے سے لگا لیا. تو اس کافر نے جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کے غالباً کوئی پیٹ میں یا کہیں جو ہے وہ تلوار ماری اور حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا. اس وقت یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہے نا غزوہ احد میں یہ افواہ پھیلی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے ہیں. جی زوم پارٹیسپینٹس، جی سر یاد ہے. یہ جی سر یاد ہے. حضرت مصعب بن عمیر تھے. اچھا اب دیکھیں حالت دیکھیں ان کی. اور یہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر جو ہے وہ شاید کوئی بیان کی ہو بات انہوں نے. خیر جب وہ شہید ہوئے نا تو ان کو جب دفنانے کا وقت آیا
تو ان کے بال جو ہے نا وہ مٹی سے بھرے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے جنگ لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جسم پر جو ہے وہ ایک چادر تھی۔ ان کی پرانی لائف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شہزادوں کی طرح انہوں نے زندگی بسر کی، اور شہید کیسے ہوئے کہ مٹی میں ہٹے ہوئے ہیں اور ایک چادر ہے۔ جب ان کو دفنانے لگے نا تو وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مصعب کا جو ہے وہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر جو ہے وہ گھاس رکھ دو۔ اور میرا خیال ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس وقت تھوڑا سے کوئی ان کی آنکھ میں شاید کوئی آنسو بھی تھے، اس طرح کا کوئی روایت آتی ہے کہ مصعب جو ہے وہ انہوں نے بڑی شاہانہ زندگی جو ہے وہ بسر کی تھی۔ اور اسلام دیکھیں، اسلام میں کیسی سختیاں ان کے پاس انہوں نے برداشت کی۔ تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا۔ تو اصل میں ابھی یہ کہانی چل رہی ہے، یہ جو وعدہ ہے نا وہ از کل تم سمعنا واطعنا، کہ جب تم سے وعدہ لیا گیا پختگی کا وعدہ، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، بیت عقبہ کی طرف۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتائی یہ بیت عقبہ اولا کی میں نے بات بتائی ہے، ابھی بیت عقبہ ثانی، ابھی اس کی بات انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، انصار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت بھی کریں گے، یہ وہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اور وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر کی۔ وہ نعمت کون سی تھی؟ وہ لڑائی جھگڑے ان کے ختم ہو گئے تھے، بھائی بھائی بن گئے تھے، اوس اور حضرت جو ہے وہ لڑتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیت عقبہ اولا سے یہ شروعات ہوئی، پھر بیت عقبہ ثانی وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، یہی آیت جو ہے وہ کل بھی چلے گی۔ تو یہاں اس پر میں ختم کرتا ہوں، ابھی ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ابھی یہ جاری ہے سلسلہ، تو کل بھی اسی آیت پر ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں